नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लिए वही मुकाम व मर्तबा पसंद फरमाते थे जो आपको अल्लाह ताला ने अता फरमाया था। अज हद मोहब्बत से बढ़ने वाला गुलूव यानी हद से बढ़ने को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए भी पसंद नहीं फरमाया। चे जाए कि कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा या अहले बैत के मुतल्लिक गुलूव या मुबालगा आराई से काम ले। आज की इस वीडियो में हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में इसी एतदाल पसंदाना फ़िक्र को समझेंगे और सहाबा और अहले बैत के फ़ज़ाइल का एक मुनसिफाना मुआजना पेश करेंगे। दीन के मामले में मुबालगा आराई किस कदर नुकसानदा है, आइए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन 4 फरामीन की रोशनी में समझते हैं। पहला फरमान, जब बनु आमिर का वफ़द बारगाह नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुआ, उन्होंने अपनी अकीदत से अर्ज़ किया, आप हमारे सरदार हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हकीकी सरदार तो अल्लाह ताला है। उन्होंने फिर अर्ज़ किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब में बरतर, अफजल तरीन और साहिब जुदो सखा हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कूलू बिकौलिकुम औ बाज़ि कौलिकुम, अपनी बात या उससे मिलती जुलती बात कह लिया करो। वला यस्तजरियन्नकुमुश शैतान, कहीं शैतान तुम्हें अपने जाल में ना फंसा ले। यानी हमारे सरदार जैसे अल्फाज कहने हैं तो फिर शैतान के हमलों से भी महफूज रहना है। दूसरा फरमान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े अल्फाज में इरशाद फरमाया, अना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह व रसूलुल्लाह, मैं मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह हूँ और अल्लाह का रसूल हूँ। वल्लाहि मा उहिब्बु अन तरफ़ऊनी, अल्लाह की कसम मुझे ये बात पसंद नहीं कि तुम मुझे उस मुकाम से बुलंद करो, फ़ौका मा रफ़अनी अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला, जिस पर मुझे अल्लाह पाक ने फ़ाइक किया है। तीसरा फरमान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को ख़बरदार करते हुए इरशाद फरमाया, ला तुतरूनी कमा अतरतिन नसारा इब्न मरियम, तुम मुझे ऐसे बढ़ा चढ़ा ना देना जैसे ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम को बढ़ा चढ़ा दिया। चौथा फरमान, चूँकि ये मुबालगा आराई दीन के नाम पर होती है, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इय्याकुम वल गुलूव फिद्दीन, अपने दीन में गुलूव करने से बचो। याद रखिए, यहूद कटहुजती, जिद और तासुब की वजह से अजाब में गिरफ्तार हुए तो नसारा की हलाकत उनके गुलूव के बायस हुई। जब खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका में गुलूव से रोका गया है तो आपके अहले बैत या सहाबा के बारे में गुलूव की इजाज़त कैसे हो सकती है। शख्सियात में गुलूव अकीदे को ख़राब करता है और गैरुल्लाह की मोहब्बत को अल्लाह की मोहब्बत पर गालिब कर देता है। इसीलिए इस्लाम का इतदाल पसंदाना तर्ज फ़िक्र कभी धुंधलाना नहीं चाहिए। यहाँ ये समझना भी ज़रूरी है कि फ़ज़ाइल व मनाक़िब के बाब में सिर्फ़ कुरान और सुन्नत के नसूस ही मोतबर हैं, क्योंकि फ़ज़ाइल इज्तिहाद से साबित नहीं होते बल्कि फ़ज़ाइल की 2 बुनियादी इक़साम हैं। पहला है उमूमी फ़ज़ाइल व मनाक़िब और इसकी भी 2 किस्में हैं। पहला वो फ़ज़ाइल व मनाक़िब जो कुरान और सुन्नत की रोशनी में सहाबा और अहले बैत के लिए साबित है। ना कोई अपनी मर्जी से शर्फ़ सहाबियत हासिल कर सकता है और ना किसी सहाबी को इससे महरूम कर सकता है। जैसे कई लोग जलीलुल कदर सहाबा को शर्फ़ सहाबियत से महरूम करने और जो सहाबी नहीं थे जैसे जनाब अबू तालिब, उनको सहाबी बनाने की सही ला हासिल में लगे रहते हैं। और दूसरे वो औसाफ हैं जिसमें उम्मती भी शरीक हो सकते हैं, जैसे मुहसिनीन, मुत्तकीन और मोमिनीन। और दूसरा है खुसूसी फ़ज़ाइल व मनाक़िब, वो फ़ज़ाइल व मनाक़िब जो सहाबा और अहले बैत में से किसी ख़ास फ़र्द के लिए साबित है, जैसे जनाब उवैस करनी और जनाब महदी रहमहुल्लाह के बारे में। अगर कोई शख्स सहाबा इकराम के फ़ज़ाइल से गुरेज़ा रहे या इनकार करे तो वो कुरान और सुन्नत को नहीं बल्कि अपने ज़ाती रुझान को अहमियत दे रहा है, और यही हाल उसका होगा जो अहले बैत के साथ ऐसा रवैया रखेगा। आइए एक तारीख़ी वाक़ये से ज़हनी तरबियत का अंदाज़ा समझते हैं। जिस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लख्ते जिगर जनाब इब्राहीम इस दुनिया से रुखसत हुए, उसी दिन सूरज ग्रहण हुआ और लोग कहने लगे ये ग्रहण इब्राहीम की वफ़ात की वजह से हुआ है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खुद साख्ता नज़रिए की फौरी तरदीद करते हुए फरमाया, इन्न शम्सा वल कमरा ला यस्खिफानी लिमौति अहदिन वला लिहयातिही,
سورج اور چاند نہ کسی کی موت کی وجہ سے گہناتے ہیں اور نہ ہی کسی کی زندگی کی وجہ سے۔ وَلَٰكِنَّهُمَا آیَاتَانِ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، بلکہ وہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَصَلُّوا، پس جب تم اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھو تو نماز پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات میں اللہ کے سوا کسی کے بھی تصرف کی کلی نفی فرما دی، اور اگر اب کچھ لوگوں نے پوری کائنات کو مخلوق کے ہی رحم و کرم پر مانا ہوا ہو تو ایسے نظریے کی اسلام سے متصادم ہونے کے لیے اور کون سی دلیل درکار ہے؟ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر ارشاد فرمایا، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ اور اسی طرح صحابہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کے بارے میں میرا خیال رکھو، احفظونی فی اصحابی۔ اور فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں کوئی بھی نازیبا انداز اختیار نہ کرو، لا تسبوا اصحابی۔ نتیجہ یہ ہے کہ دونوں کا مفہوم قریب قریب ایک ہی ہے کہ ان کے حقوق کا خیال رکھا جائے، دلوں میں ان کے بارے میں کوئی کینہ نہ ہو، جیسا کہ سورہ حشر آیت نمبر 10 میں بعد میں آنے والوں کی دعا ہے، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی کینہ نہ ہو۔ اہل بیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا میرے اہل بیت، اور یہ حوض کوثر پر مجھے ملنے تک جدا نہیں ہوں گے۔ اور صحابہ کے بارے میں سیدنا ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں آخری واز کا ذکر ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم پر میری سنت اور میرے بعد میرے خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کا طریقہ ہے، اسے داڑھوں سے مضبوطی سے تھام لو۔ یہ دونوں احادیث الوداعی لمحات کی ہیں اور دونوں میں اطاعت کو ہدایت کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ اہل بیت بشمول ازواج مطہرات اور خلفائے راشدین دونوں کی اتباع اس وقت تک لازم ہے جب تک ان کا اقدام کتاب و سنت کے موافق ہو۔ یاد رہے کہ احادیث ضعیفہ جیسے اللہ اللہ اصحابی یا موضوع روایت اصحابی کالنجوم کو اس موازنے میں شامل نہیں کیا گیا تاکہ صحیح روایات سامنے آ سکیں۔ اہل بیت میں سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ میرا جگر گوشہ ہے، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، فاطمہ تو بضعۃ منی فمن اغضبہا اغضبانی۔ اور صحابہ میں سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث کیا، تم سب نے کہا کہ تم جھوٹے ہو اور صرف ابو بکر صدیق نے کہا کہ تم سچے ہو، کیا تم میری خاطر میرے رفیق کو چھوڑ سکتے ہو؟ اس فرمان کے بعد کبھی سیدنا ابو بکر صدیق کو اذیت نہیں دی گئی۔ ناظرین، یہاں پر اسلوب مختلف ہیں لیکن مفہوم ایک ہے، دونوں شخصیات سے گہری محبت کا اظہار اور امت کو ان کے احترام کی تلقین ہے۔ اہل بیت میں سے حسنین کریمین کے بارے میں فرمایا، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اور صحابہ میں سے سیدنا ابو بکر صدیق اور عمر کے بارے میں فرمایا کہ یہ انبیاء کے علاوہ جنت میں ادھیڑ عمر لوگوں کے سردار ہوں گے، مراد یہ ہے کہ جو جوانی کے اندر وفات پائیں گے ان کے سردار حسنین کریمین ہوں گے، اور جو بڑھاپے میں وفات پائیں گے ان کے سردار ابو بکر اور عمر ہوں گے، کیونکہ جنت میں تو سبھی جوان ہی ہوں گے۔ اس تقسیم سے مراد دنیا کی عمر ہے۔ یہ احادیث واضح کرتی ہیں کہ انبیاء کے بعد ابو بکر و عمر افضل ہیں اور حسن و حسین نوجوانوں کے سردار ہیں، جبکہ ہمارے ہاں پائے جانے والے تعصب نے ایک کو جنت کا مالک بنا دیا اور دوسرے کو محروم کر دیا، جو کہ انتہائی غلط ہے۔ اہل بیت میں سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین میں سے ہوں۔ اور سیدنا علی کے بارے میں فرمایا، اما علی فہو منی و انا منہ، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ اور یہی جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعری قبیلے کے صحابہ کے اثار کو دیکھ کر فرمایا، فہم منی و انا منہم۔ یاد رکھیے یہ جملہ عربی میں خراج تحسین اور محبت کے اظہار کے لیے بولا جاتا ہے۔ یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں آنے والے
ان امتیوں کے بارے میں بھی یہی فرمایا جنہوں نے ظالم حکمرانوں کا ساتھ نہیں دیا، فہم منی وانا منہ، لہذا اس سے کوئی منفرد یا من گڑت مفہوم لینا درست نہیں۔ اہل بیت میں سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرے، اور حسن و حسین دونوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت فرما۔ اور صحابہ میں سے سیدنا ابو ہریرہ اور ان کی والدہ کے لیے دعا کی، اے اللہ انہیں اپنے مومن بندوں کا محبوب بنا دے۔ اور اسی طرح انصار مدینہ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ اس سے محبت رکھے گا جو ان انصار سے محبت کرے گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا اللہ اس سے دشمنی رکھے گا۔ اللہ کی محبت کا حصول جیسے اہل بیت سے وابستہ ہے، ویسے ہی انصار اور دیگر صحابہ کی محبت سے بھی مشروط ہے۔ اہل بیت میں سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں سرگوشی سے فرمایا کہ میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلے تم مجھے آ کر ملو گی، تو وہ مسکرا پڑی۔ اور ازواج مطہرات میں سے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اہل سنت کے نزدیک ازواج مطہرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت ہیں، اور بقایا بعد میں ہیں، پہلے نبی علیہ السلام کی بیویاں اہل بیت ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یہ آیت نازل فرمائی تھی۔ اور یہاں پر تقابل کے لیے صرف سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے فرمایا، تم میں سے سب سے پہلے مجھ سے ملنے والی وہ ہوگی جس کا ہاتھ لمبا، یعنی جو سخی ہوگی، اور وہ سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ دونوں کے لیے دار آخرت میں جلدی ملنے اور جنت میں معیت کی واضح بشارت ہے۔ اہل بیت میں سے سیدنا علی اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت احادیث میں صراحت سے موجود ہے۔ اور صحابہ میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر کھڑے ہیں، وہ جنبش میں آ گیا، ہلنے لگا، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، احد رک جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ اور جو کہتے ہیں نا ہمیں حدیث سے دکھاؤ کہ ابوبکر صدیق کو صدیق کہاں کہا گیا، یہ وہ احد پہاڑ والی صحیح البخاری کی روایت ہے، جا کر خود چیک کر لو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، انما علیک نبی و صدیق و شہدان، اے احد رک جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ اور وہ 2 شہید سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یعنی شہادت کا اعزاز اور اس کی پیشگوئی اہل بیت اور صحابہ دونوں کے لیے ثابت ہے۔ اہل بیت میں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کو امت کا سب سے بدبخت ترین انسان قرار دیا، اور اس کی تشبیہ سیدنا صالح علیہ السلام کی قوم کے اس شخص کے ساتھ دی جس نے جناب صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھی۔ اس فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم الشان رفعت اور اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اہل بیت میں سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، علی تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون تھے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور صحابہ میں سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ یہاں اسلوب کلام میں فرق ہے لیکن نتیجہ ایک ہی ہے۔ دونوں جلیل القدر شخصیات کی کمال فضیلت اور اظہار محبت واضح ہے۔ ناظرین، اس تقابلی مطالعے سے چند اہم چیزیں سامنے آتی ہیں۔ اگر اہل سنت کے دلوں میں اہل بیت کے لیے خدا نخواستہ کوئی نفرت ہوتی تو ان کی کتب احادیث ان فضائل سے خالی ہوتی، جبکہ متقدمین اور متاخرین سب نے ان احادیث کو پوری امانت داری سے نقل کیا۔ اہل بیت کا مقام بہت بلند ہے، لیکن ان کے فضائل سے ایسے من مانے اور من گڑت مفہوم لینا درست نہیں جو صحابہ اکرام کی تنقید پر منحصر ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ملتے جلتے فضائل صحابہ کو بھی عطا کیے ہیں۔ اور یاد رکھیے، اس موازنے کا مقصد اہل بیت کی شان کو کم کرنا ہرگز نہیں، بلکہ لوگوں کی ذہنی تربیت کرنا ہے کہ وہ ذاتی پسند اور ناپسند کو چھوڑ کر زبان نبوت سے نکلے ہوئے الفاظ کی لاج رکھیں۔ یہ موازنہ کوئی آخری فیصلہ نہیں بلکہ بحث کا ایک نیا رخ ہے، تاکہ امت بلا تعصب
قرآن و سنت کے فضائل کو تسلیم کرے اور افراط و تفریط سے بچ کر عدل کا راستہ اختیار کرے۔ اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت اور اعتدال اور صحابہ اور اہل بیت سب کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔